विच खाई जाओ, उसको रोला पाई जाओ, शोर मचाया जाए। ये लोग पहले भी एक एक करके मरते चले गए, अब भी ये लोगों के पांव के नीचे आके कुचले जाएंगे। अपने आप को हाकिम, अपने आप को जैसे इमरान साहब कहते हैं कि मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। पंजाबी को अगर मुल्क दुश्मन है तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। पाकिस्तान में एक इक़्तिदार की तिकोन का एक कोना हमेशा से फौजी अशराफिया के पास था। हर दौर में इस तरह धमकियां मिलती रही और धमकियों पे अमल जामा भी पहनाया गया, जिससे पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। आज वो सिर्फ पंजाब की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की एक बड़ी लीडर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजादा उस्मान ताहिर, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया टीवी। नाज़रीन, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज का हमारा खसूसी प्रोग्राम है। हमने अपने प्रोग्राम में आज दावत दी है हज़रत मौलाना इजाज़ुर रहमान मोहम्मदी साहब को। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया ओवरसीज पाकिस्तानियों को। जी जी हजूर, आज बड़ी बाबरकत रात है लैलतुल कदर की, उसकी फजीलत के हवाले से कुछ फरमाइए। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो इत्तला दी है लैलतुल कदर के बारे में, आपने फरमाया कि इनको आखिरी जो रमज़ानुल मुबारक आखिरी अशरा है उसमें आप 5 रातों में ताक रातों में इसको तलाश करें। तो ज़्यादातर जो हमारा पाक हिंद में लोग ज़्यादातर जो जागते हैं वो इस रात को 27 की रात को जागते हैं और इस रात को ज़्यादा इबादत करते हैं। तो इस रात की फजीलत ये है कि इसमें एक तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलाम हिया हत्ता मतलाइल फ़ज्र। इस रात में एक तो फरिश्ते उतरते हैं, रूहुल अमीन उतरते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो फरिश्तों के सरदार हैं वो उतरते हैं, अल्लाह की रहमत ज़मीन पे उतरती है और सुबह तक ये सिलसिला जारी रहता है। फरिश्तों की आमद-ओ-रफ्त रहती है, ज़मीन पर वो रहते हैं, ज़मीन पर उतरते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो आदमी इस रात को पा लेता है, लैलतुल कद्र को, इसमें क़याम करता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, मन क़ाम लैलतुल कद्रि ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो शख्स लैलतुल कद्र को क़याम करे ईमान की हालत में और अल्लाह से अजर लेने की नीयत के साथ, तो गोया उसकी ज़िंदगी के साबका सारे गुनाह अल्लाह तबारक व तआला माफ़ फरमा देते हैं। सुभान अल्लाह, तो सुभान पहली उम्मतों में लोगों की उम्रें ज़्यादा थीं, हज़ार साल थीं। तो सहाबा किराम ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इस्तिफ़सार किया अल्लाह के रसूल कि हमारी तो इतनी ज़्यादा लंबी उम्रें नहीं होती, तो वो लोग तो हमसे नेकियों में, इबादत में आगे निकल जाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर इस उम्मत को ये शर्फ बख्शा। अल्लाह ने फरमाया, महबूब अगर आपका उम्मती इस रात को पा ले और वो इबादत कर ले तो मैं 1000 महीने की इबादत के बराबर उस बंदे को अजर दूंगा और सवाब दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये बड़ी खुश नसीबी है, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस रात को पाने का मौका दिया है और उम्मीद है कि शायद वो रात जो कदर की रात है वो आज ही हो। ज़्यादातर लोग इस 27 की रात को जागते हैं और इबादत करते हैं। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह वो हमारे नसीबों में करे और हमें उसका हक अदा करने की और उस रात को इबादत करने की अल्लाह हमें तौफीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन सुमा आमीन। अच्छा हुजूर, ये फरमाइएगा सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ फरमाइए। देखिए जी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी ज़ात है कि मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया की तारीख में सबसे ज़्यादा अगर किसी के हुस्न पर कोई कलाम लिखे गए हैं, अशआर लिखे गए हैं, नात लिखी गई हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे नबी की ज़ात है। सुभान अल्लाह। तो ये जो जहान है, ये जहान तो अमल का जहान है ना, तो इसमें भी हमारे नबी के बगैर जो है ना हमारा गुजारा नहीं है। जो अगला जहान होगा जिसमें नताइज मिलेंगे, नतीजा सामने आएगा, जिसमें हमें जो वो जज़ा और सज़ा दी जाएगी,
تو تھوڑا سا ہم اس جہان میں چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں ہمارے نبی کی ذات کا کردار کیا ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ قبروں سے کھڑے ہوں گے، رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو سب سے پہلے میری قبر مبارک جو وہ کھلے گی تو میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا، پھر میرے جو ساتھ میرے اصحاب ہوں گے وہ میرے ساتھ قبر سے باہر آئیں گے۔ تو محشر کے اتنے بڑے میدان میں، اتنے زیادہ ہجوم میں، لوگوں کے رش میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، کسی کو پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس وقت سب نفسی نفسی پکاریں گے، تو ایک ہی آواز ہوگی، ایک ہی ذات ہوگی جو امتی امتی پکارے گی۔ تو ادھر جو بڑے بڑے مسائل درپیش ہوں گے ان میں سے ایک یہ ہوگا کہ پانی کا مسئلہ ہے، پیاس ہے، شدت کی ہے، گرمی بہت زیادہ ہے، اور ہر آدمی کی یہ کوشش ہے کہ جلد سے جلد میرا حساب ہو جائے تاکہ مجھے جنت جہنم کا راستہ ملے اور میں جانے والا بن، کیونکہ رش بہت ہے، گرمی بہت ہے اور حبس بہت ہے۔ پسینہ جو کہ محشر کے دن ہوگا، دنیا میں تو پسینہ سر سے پاؤں کی طرف چلتا ہے، اور جو محشر کے دن پسینہ لوگوں کو آئے گا وہ پاؤں سے سر کی طرف چلے گا۔ تو لوگ اتنے برے حالات میں ہوں گے، تو اس وقت سب کی نظریں صرف ایک ذات پر جائیں گی، وہ ہمارے نبی کی ذات ہوگی۔ اللہ کے رسول میں محشر والے دن اپنے حوض سے پانی پلائیں گے، اللہ کے رسول ہی دعا کریں گے، 7 دن 8 راتیں وہ لمبا سجدہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ارفع راسک سل تعطی واشفع تشفع، اے محبوب آپ سر اٹھا لیجئے، آپ سفارش کیجئے، قبول کی جائے گی، سوال کیجئے عطا کیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول پھر ہماری سفارش کریں گے، اس کے بعد حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد جنت ہے، جنت جس میں جانے کی سب کو طلب ہے، تو اس وقت تک اس کا بھی دروازہ نہیں کھولا جائے گا جب تک خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اس کا دروازہ نہ کھٹکھٹائیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میں جا کے دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، دربان پوچھے گا من دق الباب، یہ دروازہ کس نے کھٹکھٹایا؟ تو میں کہوں گا انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میرا نام سنتے ہی وہ دروازہ جنت کا کھول دیا جائے، یعنی محشر والے دن حوض کا پانی بھی آپ سے ملے گا، شفاعت بھی آپ کی ہی ملے گی، اور آپ کی دعا کے بعد ہی وہ میزان تلنا، ترازو تلنا شروع ہوگا، اور آپ کے اشارے کے ساتھ، آرڈر کے ساتھ ہی جنت کا دروازہ کھلے گا۔ یعنی اگلے جہان میں بھی آپ کی ذات کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، دنیا میں بھی آپ کی ذات کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ تو ہر طرف آپ کا ذکر ہے، اور آپ کی شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بھی آپ کے حسن کا تذکرہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں، پوری انسانیت میں کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جس کا اتنا زیادہ ذکر ہوتا ہو، اور جس کے حسن، جس کی صورت اور سیرت کے بارے میں اتنا زیادہ پڑھا گیا ہو، لکھا گیا ہو۔ آپ دیکھیں قرآن میں پڑھتے ہیں تو آپ کے چہرے کا ذکر ہے تو وہ قرآن میں ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء۔ آپ کے سینے کا ذکر ہے الم نشرح لک صدرک۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کا ذکر ہے لا اقسم بہذا البلد۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کا ذکر ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ آپ کی بیٹیوں کا ذکر ہے وبناتک۔ آپ کے یاروں کا ذکر ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ آپ کی چادر کا ذکر ہے یا ایھا المزمل۔ آپ کے کمبل کا ذکر ہے یا ایھا المدثر۔ اور آپ کے بول چال، یعنی آپ کی صبح و شام چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، الغرض آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں، احادیث میں لوگوں کے دلوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے نبی کی ذات، اور جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں جادوگر جو سر چڑھ کر بولے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تو یہ جملہ منسوب کرنا مناسب نہیں، لیکن بہرحال بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی تعریف تو دشمن بھی کرتے ہیں۔ آپ کی ذات کو اللہ نے ایسے بنایا ہے اور آپ کی اتنی مقبولیت رکھی ہے جہان میں کہ نباتات ہوں، جمادات ہوں، انسان ہوں، حیوان ہوں۔ ایک اونٹ جو پاگل ہو گیا تھا، لوگ اس سے ڈر رہے تھے، تو وہ صحابی اونٹ کا مالک دوڑ کر آیا، اللہ کے محبوب میرا وہ اونٹ جو ہے نا وہ پاگل ہو گیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے لے چلو۔ جب آپ اس باغ میں پہنچے تو وہ اونٹ آپ کے قدموں میں سر رکھ کر بیٹھ گیا۔ اونٹ بھی آپ کو پہچانتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ابھی تک اس پتھر کو پہچانتا ہوں کہ جب میں اعلان نبوت سے پہلے وہاں سے گزرتا تھا تو وہ مجھے سلام کرتا تھا۔ وادیاں آپ کو سلام کرتی تھیں، درخت آپ کو سلام کرتے تھے، آپ درختوں کو حکم دیتے تھے، وہ چل کر زمین چیر کر آپ کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ وہ جو جانور تھے وہ اپنے آقاؤں کی، اپنے مالکوں کی شکایات لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ پتھر جن کو پہچانتے ہوں، درخت جن کو جانتے ہوں، جانور جن کو سلام کرتے ہوں، جانور اپنی شکایات جن کے پاس لاتے ہوں، جن بھی جن کا کلمہ پڑھنے والے ہوں، انسان بھی جن کا کلمہ پڑھنے والے ہوں، خدا بھی جن کا ذکر کرتا ہو، مخلوقات بھی جس کے ذکر کرتی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کو
دو لفظوں میں بیان اس طرح فرمایا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ جو خالق ہے، مخلوق میں انسان ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں جو ذوی العقول ہیں، تو اللہ جو خالق ہے وہ بھی اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے۔ ایمان والو جتنے بھی ہو، جن ہو، انسان ہو، فرشتے ہو، جو بھی ہو، تم سب اب میرے نبی پر درود بھیجا کر۔ سبحان تو میرے اللہ۔ محبوب کا ذکر جو ہے اللہ نے اس طرح ساری کائنات میں اس کو مقبول کر دیا ہے، اس کی مقبولیت رکھی ہے۔ تمام مخلوقات میرے محبوب کو پہچانتی ہیں، آپ کو جانتی ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتی ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا حضور، ہم نے کچھ عرصہ پہلے آپ کا ایک ویڈیو دیکھی تھی اوورسیز پاکستانیوں نے، جس میں آپ جی نے بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہوئی تھی، وہ جی اگر جی آپ سنانا چاہیں تو آپ کی نوازش ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بے شک کرنی چاہیے، کرتے ہیں سب۔ تو میں میرے ذہن میں بات آ رہی تھی، وہ میں بھول گیا کرنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی کے بارے میں ایک دو جملے بول کے پھر میں اللہ کی تعریف کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شاعر گزرے ہیں کہ آج تک کسی ماں نے ویسے اس پائے کا شاعر نہیں جنا، جنہوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ کر سامنے بیٹھ کر یہ جملے بولے تھے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ سے زیادہ حسین کسی آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ جمال والا کسی ماں نے آج تک نہیں جنا، آپ ہر عیب سے، ہر کمی سے آپ پاک پیدا ہوئے۔ گویا اس طرح ہے جس طرح اللہ نے آپ سے پوچھا ہو بنانے سے پہلے، جیسے جیسے آپ نے کہا کہ مجھے ایسا بناؤ، اللہ ویسے ویسے آپ کو بناتا گیا۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ خوبصورتی بیان کی ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے، اور پنجابی کا بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے، قد کاٹ سونا تے بنتر بناوٹ، ختم ہو گئی میرے نبی تے سجاوٹ، حسین ایسا کسے بھی مائی نہیں جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا، مصور نے بس انتہا کر سٹھی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ کوئی چہرے نو تلوار کہے، کوئی بجلی دا لشکار کہے، کوئی سورج دا چمکار کہے، تلوار دی کوئی دھار کہے، میں چن کہاں تے انصاف نہیں، چن دا تے چہرہ ہی صاف نہیں، چن آپ بھوکا ہی دید دا، پج لا کے آندے عید دا، ایتھے چن نو پچھدا کون ہے، سورج دی نیوی دھون ہے، ایتھے یوسفاں دی واہ نہیں، کوئی اچھی لیندا سا نہیں، جا پوچھ لے حبشی بلال نو، جے ڈٹھئی آمنہ دے لال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ حضور آپ کو بہت دوست سلام دے رہے ہیں، ان کا سلام قبول کیجیے۔ حاجی جی یوسف جی صاحب ہیں، وعلیکم السلام۔ رانا صاحب ہیں، اور دیگر دوست جی ہیں جی اوورسیز میں، لوگ آپ کو سلام دے رہے ہیں۔ اچھا حضور، کوئی وعلیکم۔ اپنی خوبصورت آواز میں، اپنے طرز میں جو ہے وہ کچھ ہماری اوورسیز پاکستانیوں کو سنائیے، نعت شریف ہو جائے، تلاوت قرآن پاک ہو جائے، کچھ ایسا، کیونکہ بہت سے لوگ آپ کی خوبصورت آواز کو سننا چاہتے ہیں، جو آپ کا انداز ہے اس کو سننا چاہتے ہیں۔ جی میں ضرور سناتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے بارے میں ہم ان لوگوں کو بتا دینا چاہتے ہیں جو لوگ ہمارے نبی کے گستاخی کرتے ہیں، ان کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہمارا یہ پیغام ہے، میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں، میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں، دہلیز جن کو مل گئی میرے حضور کی، دہلیز جن کو مل گئی میرے
حضور کی، وہ خاک ہر گلی کی کبھی چھانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ اور اہل بیت کے بارے میں شاعر کہتا ہے، پہچان جن کو نہ ہوئی میرے حسین کی، پہچان جن کو نہ ہوئی میرے حسین کی، سمجھو کہ وہ نبی کو پہچانتے نہیں، وہ جان لیں کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک کی ذات آپ کو سلامت رکھے حضور، آپ کی اس خوبصورت آواز کو بھی سلامت رکھے۔ دوست بہت کہہ رہے ہیں جی تلاوت قرآن پاک بھی ان سے سنیں، تو حضور آج جو اوورسیز پاکستانی جو پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے ان کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کو سنائیں سر پلیز۔ جی وہ فرمائش کے بجائے حکم کریں، انشاءاللہ ہم حاضر ہیں، ہم سنائیں گے، ضرور سنائیں گے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ماشاءاللہ، آمین آمین آمین۔ حضور معاشرے کے اندر علماء کرام کا معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کرنا چاہیے علماء کرام کو، یہ ذرا لاسٹ میں تھوڑا سا وضاحت کیجیے۔ دیکھیں جی، میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں اتنا یہ سمجھا میں نے آج تک، اگر علماء کا آپس میں پیار ہو، آپس میں یکجہتی ہو، اور علماء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھ کر اس پر عمل کرتے ہوئے اگر دعوت کا کام کریں تو یقیناً دین تو آپس میں جوڑنے والی چیز ہے لوگوں کو، نہ کہ آپس میں فتنہ فساد اور انتشار پھیلانے والی چیز ہے۔ تو اصل میں انتشار تب پھیلتا ہے جب ہر مولوی، ہر عالم، ہر خطیب جو ہے وہ بیان تو دین ہی کرتا ہے، لیکن وہ رنگ جو ہوتا ہے نا وہ اپنا چڑھا کر بیان کرتا ہے۔ جب رنگ اپنا ہوتا ہے، بات جو دین کی، قرآن کی ہوتی ہے، تو پھر اثر جو ہے نا وہ زیادہ تر جو رنگ دیا ہوتا ہے اس کا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی خطیب ہیں، علماء کرام ہیں، ان کو چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تھوڑا سا پڑھ لیں۔ میرے محبوب نے پوری زندگی میں کسی کافر کو کبھی کافر کہہ کر مخاطب نہیں کیا۔ ہم تو ان لوگوں میں دعوت لے کر بیٹھے ہیں، ان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں صبح و شام جو خود کلمہ پڑھنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، دین پر چلنے والے ہیں۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو جس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا تھا نا، وہ سب کافر تھے، وہ کوئی اس بات سے انکاری نہیں ہے، وہ بتوں کو پوجتے تھے، بیت اللہ میں بت رکھے ہوئے تھے۔ اس کے باوجود میرے محبوب نے کبھی کسی کو کافر کہہ کر مخاطب نہیں کیا کہ اس کے دل پہ چوٹ نہ لگ جائے۔ تو دعوت دینے کے لیے سب سے بنیادی جو نقطہ ذہن میں رکھنا چاہیے، دعوت آپ کی مؤثر ہو اور وہ آپ کی دعوت کو سنے، پھر اس کے بعد قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ مسائل تو ہم لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، لیکن یہ جو بنیادی پوائنٹ ہے ہمیں اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ جب آپ بات کریں تو دوسرے کو نشانہ نہ بنائیں، دوسرے کسی فرقے کو نشانہ نہ بنائیں۔ جنت صرف ایک فرقے کا خاص نام تو نہیں ہے نا جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ جنت میں وہ جائے گا جس کے پاس میرے محبوب کی غلامی کا لائسنس ہوگا، تو وہ اہل سنت کہلانے والا ہو، اہل حدیث کہلوانے والا ہو، دیوبند کہلوانے والا ہو، وہ جس فرقے سے بھی تعلق رکھنے والا ہو، اگر اس کو میرے حضور نے قیامت کے دن پاس کر دیا، اپنے سینے سے لگا لیا، تو کوئی مائی کا لال اس کو پیچھے کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو جنت سے نکالنے والا نہیں ہے۔
اور جنت ہمارے کہنے پر لوگوں کو نہیں دی جائے گی، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس کے کہنے پہ دی جائے گی، ان کی شفاعت چلے گی۔ بے شک تو ضروری ہے پھر ہمیں ان کی سیرت کو اپنائیں اور ان کا جو طریقہ ہے وہ اپنائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے میں جب دعوت کا آغاز کیا تھا تو سب کے سب کافر تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ اللہ کو مان لو نہیں کہا، مجھے مان لو یہ بھی نہیں کہا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو جمع کر کے فرمایا تھا کہ میں نے آپ کے اندر 40 سال گزارے ہیں، میری صبح و شامیں آپ نے دیکھی ہیں، میرا بچپن لڑکپن جوانی آپ نے دیکھی ہے، بتاؤ میں کیسا آدمی ہوں۔ پہلے آپ نے اپنا ان کے سامنے کردار رکھا ہے، اپنی زندگی رکھی ہے، 40 سال رکھے ہیں۔ کوئی ہے ہم میں سے کوئی ایسا خطیب، کوئی ایسا مولوی، کوئی عالم دین، کوئی پیر ہو جو اپنے 40 سال زندگی کے لوگوں کو سامنے رکھے اور کہے کہ بتاؤ مجھے ایک بھی غلطی میری نکالو، میرا کردار کیسا ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو بیان کرنے کے لیے سب سے آگے ہم ہوتے ہیں، اور جب اس پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ اپنے کردار کی باری آتی ہے، اپنی باری آتی ہے، تو کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرا محاسبہ ہو، کوئی مجھ سے سوال کرے، کوئی مجھ سے بے پوچھے۔ شک تو اسی وجہ سے ہم جو ہے نا وہ دین سے دور ہیں، دین پر چلنے کے باوجود بھی، اور ہم میں لڑائیاں جھگڑے ہیں دین پر چلنے کے باوجود بھی، ہم ایک دوسرے کے قاتل ہیں دین پر چلنے کے باوجود بھی، اور ہم ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں دین پر چلنے کے باوجود بھی۔ تو یہ چیزیں ہمیں ختم کرنی چاہیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے آغاز کے دن ہے نا، ہمیں وہ اپنانے چاہیے، ان پر عمل کرنا اپنانے چاہیے کہ چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ ماشاء وسلم کا اللہ طریقہ ماشاء کیا۔ اللہ، بہت خوبصورت بہت خوبصورت، بالکل جی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اچھا حضور، لاسٹ میں دوست بہت بڑی تعداد میں یہ فرما رہے ہیں کہ حضور سے جو جی ہے نا وہ نعت شریف سنی جائے، درود و سلام سنا جائے، تو اس کے بعد پھر آپ سے اجازت لیتے ہیں کیونکہ آپ بھی جی جی سفر میں ہیں، تو پھر کسی دن انشاءاللہ تفصیلی پروگرام آپ کے ساتھ کیا جائے گا۔ جی جی، میں ابھی وہ ادھر گجرانوالے میں پروگرام پہ جا رہا تھا، تو بس آپ کی کال آ گئی تو میں رک گیا۔ سر یہ آپ کی تو محبت ہے ضرور، جی، اوورسیز پاکستانیوں کا حضور یہ حق بنتا ہے آپ پر۔ جی بالکل بنتا ہے، میں بہت احترام کرتا ہوں بڑا، وہ اپنے گھروں کو لوگ چھوڑ کر، وہ جو اپنے فیملی کے لیے اتنی مشکلات میں وہ دن گزارتے ہیں، اپنے اتنا ٹائم گزارتے ہیں، تو ہم تو گھر میں بیٹھے ہیں، ہم انشاءاللہ ان کے لیے حاضر ہیں، ہماری جان حاضر ہے۔ بہت شکریہ تو میں جزاک سنا اللہ۔ دیتا ہوں ان کے لیے۔ آقا تے درود تے سلام پڑھیے، سبحان اللہ ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے، آقا تے درود تے سلام پڑھیے، ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے، پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، آؤ اج ذکر حبیب کریے، اپنا بلندی تے نصیب کریے، جنتاں نو جاون لئی جو راواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، کملی والے تے پڑھو درود سارے، رب وچ قرآن فرما دتا، انہوں پتہ سی کئیاں نے نہیں پڑھنا، تائیوں وچ نماز دے با دتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضور دو بول اور سنائیں پلیز۔ اور سنا دیں، جتنے مرضی آپ سن لیں، آپ حکم کریں آپ ہم کی سناتے جائیں آپ گے۔ کی آپ کی آواز بڑی پیاری ہے، یہ اللہ پاک سر آپ کو سلامت رکھے پلیز۔ آمین۔ جی جی میں سناتا ہوں، ضرور سناتا ہوں۔ دنیا میں بس وہ صاحب ایمان ہو گیا، جو بھی میرے حضور پہ قربان ہو گیا، چہرہ نبی کا دیکھ کر کہنے لگے سبھی، آنکھوں کے آج سامنے قرآن ہو گیا، نہ کلیاں تے نہ پھلاں تے نہ رنگ بھرے گلزاراں تے جگ
نظر جما کے بیٹھا ہے محبوب دیاں رخساراں تے جیڑا نبی دی راتے چلے کہنا نبی دا مننے جیڑا حد شریعت والی نہ توڑے نہ بننے کوئی جگ وچ انگلی چکدا نہیں اس بشر دیاں کرداراں تے جا نظر جما کے بیٹھا ہے محبوب دیاں رخساراں تے۔ اور آخر میں چاہوں گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں 2 شعر ہو جائیں پلیز سر. کیونکہ ضروری ہے جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو آپ کی آل کا اہل بیت کا بھی ذکر ہو، سبحان اللہ. یہ ہمارے بے شک، ایمان بے کا شک، حصہ ہے۔ بے شک بے شک. محمد نال ملیا پلا حسین دا سبحان اللہ. نہ سب تو سونا واللہ حسین دا سبحان اللہ. خنجر دے ٹھنیتی حیدر دلال نے خنجر دے ٹھنیتی زہرا دلال نے کربل دیگر مریت سی مصلا حسین دا نانا سب تو سونا واللہ حسین دا آ کے ذرا تو ویکھ لے سانگے حسین دے آ کے ذرا تو ویکھ لے سانگے حسین دے محمد نال نالے اللہ حسین دا نانا سب تو سونا واللہ حسین دا۔ اور پوری کائنات اندر جو نور ہے اسلام دا، دین دا، کلمے دا، قرآن دا، وہ کتھوں آیا ہے؟ دنیا نو جس جگہ تو ملیا اے نور ہے دنیا نو جس جگہ تو ملیا اے نور ہے نگری فاطمہ دی محلہ حسین دا نانا سب تو سونا واللہ حسین سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضور آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ابھی آپ پروگرام کر کے آ رہے تھے، سفر پر تھے، لیکن آپ نے محبت کی اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ. اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، سلامت رکھے، آپ کی اس آواز کو سلامت رکھے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ دوبارہ کسی دن آپ کو ساتھ لے کر تفصیل کے ساتھ ایک پروگرام آپ کے ساتھ رکھیں گے. تب تک ضرور دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم. وعلیکم السلام.